अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह के कलम से लिखा गया खूबसूरत नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 28। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंचे। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कब आएंगे वो? पैदल मार्च करती अबीर दरवाजे को देखती बड़बड़ाई। अबीर बैठ जाओ, क्यों खुद को थका रही हो, आ जाएंगे वो। इसकी बेचैनी देखते आपो ने टोका। आपो, इतनी देर हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था, वो परेशानी से बोली। आज 2 दिन बाद अबीहा ने वापस आना था और महद इसके स्कूल से लेने गया था। जब से वो निकला था अबीर दरवाजे के पास ही पैदल मार्च करती इनका इंतजार कर रही थी। 2 दिन से इसने किस बेचैनी से गुजारे थे सब गवाह थे। अबीहा के बगैर तो घर में बोलाई बोलाई फिरती थी, बिला वजह चिड़चिड़ी हो रही थी। वैसे तो सारा दिन इसका अबीहा के आगे पीछे इसके काम करते गुजर जाता था, लेकिन अब वो घर नहीं थी तो इसके पास कुछ नहीं था करने को। महद ने बहुत कोशिश की इसकी उदासी दूर करने की, लेकिन कामयाब ना हो सका कि इसकी उदासी सिर्फ अबीहा ही दूर कर सकती थी। तुम्हें पता तो है ट्रैफिक का, और अब जो तुम ऐसे फिर रही हो और दवाई भी नहीं ली, महद ने आकर रूम में कैद किया, तो मुझे मत कहना, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। आपो ने साफ अल्फाज में इनकार किया कि वो इतनी देर से इनकी कोई बात नहीं सुन रही थी। अबीर ने इनका इनकार को ज़रा अहमियत ना दी कि अभी सिर्फ इसको अपनी बेटी के सामने चाहिए थी, जिसकी इसने 2 दिन से शक्ल नहीं देखी थी। वो अलग बात है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा इससे वीडियो कॉल पे बात होती थी। अम्मो, गाड़ी रुकते ही अबीहा ये चहकती आवाज़ सुनाई दी। अम्मो की जान। अबीर इसकी आवाज़ सुनकर जैसे खिल उठी थी। झुककर इसको गोद में लेते अबीर चटाचट इसका मुंह चूम गई। प्यासी ममता को जैसे सुकून मिला था। महज जो मुस्कुराता अबीहा का सामान लेकर आ रहा था, एकदम इसकी मुस्कुराहट गायब हुई। जब गोलू मोलू आबी को अबीर की गोद में देखा, सामान वहीं रखते वो अबीर के सर पर पहुंचा और अबीहा को इसकी गोद से ले लिया। दिमाग ख़राब है आपका? आबी तो बच्ची है, इसको समझ नहीं, आपकी अकल कहाँ गई है? अबीहा को खुद उठाते इसने अबीर को सख्त नज़रों से देखते इस्तफसार किया। अबीर नालायक बच्चों की तरह सर झुका गई। आपो ने मुस्कुराहट दबाई। तुम दोनों अपनी लड़ाई बाद में कर लेना, मुझे तो मेरी गुड़िया से मिलने दो। मुस्कुराते आपो ने अबीहा को अपनी गोद में लिया और इसके गालों पे प्यार किया। अबीहा हैरान से अपने माँ बाप को देख रही थी कि इनको क्या हो गया। अब सर क्या झुका कर खड़ी हैं, जवाब दें। और दवाई ली आपने? दूसरी तरफ से मुसलसल खामोशी महसूस करते इसने फिर से सवाल किया। अबीर ने सर उठाकर बुरी आंखें मोटे मोटे आंसुओं से भर कर इसको देखा। महद आंसू देखता कर रह गया। चलें, शराफत से बैठे इधर। एक बार की बात आपकी समझ में नहीं आती? जब तक खाना और दवा नहीं खा लेती, आबी के पास भी नहीं जाना और आबी आपने भी इनके पास नहीं आना। दांत पीस कर कहते इसको बाजू से पकड़कर सोफे पे बिठाया और आमना को आवाज़ देते दवाई लाने का कहा। अबीर मुंह फुलाकर बैठी थी। महद ने कल सख्ती से वार्निंग दी थी कि अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेगी, ठीक से खाएगी नहीं, तो वो इसको बेड रेस्ट करवाएगा, और वो भी अपनी निगरानी में। तो अबीर ना चाहते भी इसकी बातें मानने पे मजबूर थी। अम्मू को क्या हुआ? अपने माँ बाप का अजीब रूप देख अबीहा आपो के कान में घुसी। मेरी गुड़िया, आपकी अम्मू बहुत ख़राब हो गई हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, इसलिए बहुत वीक हो गई हैं, और आपके बाबा अब अम्मू को डांट खिलाकर खाना खिलाते हैं, जैसे अम्मू आपको डांट खिलाती। आपो ने ज़रा वजाहत की तो अबीहा खिलखिला दी। मैं सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ, पता है इधर एक छोटा सा फुटबॉल था, मैंने ले लिया। जब अल्लाह जी मुझे मेरे भाई देंगे तो मैं इसको गिफ्ट दूंगी। अबीहा ने एक नज़र अम्मू को देखकर आहिस्ता से आपो के कान में बताया कि अबीर ने बेबी के बारे में बात करने से मना किया था। अल्लाह जी मेरी गुड़िया को जल्दी से छोटा सा भाई दे दें। इसके गालों पे प्यार करते आपो ने प्यारी सी दुआ दी। सारा ख़त्म करना है। नाश्ते की ट्रे अबीर के सामने रखते महद ने हिदायत की। अबीर ने महद को घूर कर नाश्ते की ट्रे को देखा। पिछले 2 दिन से वो महद को अच्छे से डाइट का मतलब समझा चुका था। जब 2 बंदों का खाना इसको अकेले खाना पड़ता था तो डाइट का मतलब अच्छे से समझ आ गया। बाबा, मैंने इधर इतना सारा एंजॉय किया, इतना कुछ था वहाँ पे, इतनी सारी बर्फ़ थी, मेरा दिल कर रहा था हमारा घर भी इधर होता। जोश से सारा कुछ बताते आखिर में इसने अपनी ख्वाहिश बताई। महद मुस्कुराते इसकी सारी बातें सुन रहा था, जबकि अबीर सख्त नज़रों से महद को घूरती मुश्किल नाश्ता कर रही थी। आबी मेरी बात ध्यान से सुने और इस पे अमल भी करना है। महद ने इसकी नज़रें बार बार अबीर की तरफ उठती देख ज़रा संजीदगी से कहा। अबीहा फ़ौरन इसकी तरफ मुतवज्जह हुई। अबीर की तबीयत ठीक नहीं है, आपने इनको ज़्यादा तंग नहीं करना, ना ही इनको भगाना है। मैं घर पे ना हूँ तो इनके खाने और दवाई का पूरा ख्याल रखना है। कुछ उल्टा सीधा और बाहर की कोई चीज़ नहीं खाने देनी। अगर वो कुछ करें तो आपने मुझे बताना है। अगर आप ये सब करेंगी, मेरी सारी बातें मानेंगी, तो आपके पास भी भाई आएगा। महद ने इसी के अंदाज में सारी बात समझा दी। सच में बाबा? अबीहा बेयकीनी से बोली। महद, क्या सिखा रहे हैं बच्ची को? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अबीर ने फ़ौरन से एहतजाज किया। हाँ, वो तो मुझे नज़र आ रहा है कितना ख्याल रखती हैं। महद ने लतीफ़ सा तंज किया तो आपो हंस पड़ी।
بھائی کیا ہے، آپ نے تو بیمار ہی سمجھ لیا ہے، میں کون سا کوئی انوکھی ہوں، سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ۔ ابیہا کے سامنے اس کے ڈھکے چھپے الفاظ میں جھنجھلا کر کہا۔ میں جانتا ہوں، پر وہ سب آپ کی طرح سنگل پسلی نہیں ہوتی، مہد ترکی بدرکی بولا۔ ابیہا نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا، جبکہ آپو کہہ لگا اٹھی۔ ابیر جھیپ کر سر جھکا گئی۔ بابا بولے نا، سچ میں بھائی آئے گا میرا؟ اس کو متوجہ نہ دیکھ ابیہا نے کندھا ہلایا۔ جی، اگر آپ میری بات مانو گی تو ملے گا، امو کی کوئی بات نہیں سننی، ٹھیک ہے نا؟ مہد نے یقین دلایا تو وہ سر جھلا گئی۔ ابیہا ادھر آئیں امو کے پاس۔ ابیر نے ہاتھ بڑھا کر پاس بلایا تو وہ چہکتی اس کی آغوش میں چھپ گئی۔ ابیر اس کی ٹرپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگی۔ موم نظر نہیں آ رہی؟ ان دونوں کو مصروف دیکھ مہد نے آپو سے پوچھا۔ وہ ساتھ والوں کے گھر گئی ہیں، آپو کے بتانے پہ وہ سر ہلا گیا۔ مہد ابیر کے ساتھ اتنی سختی ٹھیک نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے، تانیہ کے ٹائم پہ تو تم نے اتنا ریئیکٹ نہیں کیا تھا، پھر اب کیوں؟ اب دونوں ماں بیٹی کو کھلکھلاتا دیکھ آپو نے آہستہ سے پوچھا۔ تانیہ کے نام پہ مہد لمحے بھر کو چپ ہوا۔ یہ ایسا زخم تھا جو کبھی نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے وہ اپنے آنے والی زندگی بھی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں تھوڑا سخت ہو رہا ہوں، پر ان کو فضول سوچوں سے باز رکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ وہ میرے اور ابیہا کے ساتھ اتنی مصروف رہیں گی کہ ان کے دماغ میں کوئی غلط سوچ نہیں آئے گی۔ ان کو آبی سے دور ہونے کا ڈر تھا، تو بس میں آبی کو ان کے اور قریب کر رہا ہوں تاکہ ان کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ باقی کھانے میں تو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس کے آہستہ سے جواب دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی اپنی اموں کا خیال رکھنا، اور کچھ بھی ہو تو فوراً مجھے کال کرنی ہے۔ مہد نے قریب آتے ہدایت دی تو ابیہا نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ خیال رکھیے گا، 2 انگلیوں سے ابیر کے گال چھو کر کہتا ہوا آفس کے لیے نکل گیا۔ ابیر نے مسکراتے اس کی پشت دیکھی اور ابیہا کی طرف متوجہ ہوئی جو سب کے گفٹس دکھا رہی تھی۔ مہد کو جان بوجھ کر تنگ کرتے اس کو بہت مزہ آتا تھا، جب وہ زبردستی ڈانٹ کر کھانا کھلاتا اس کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگتی۔ پہلی بار کسی کی اتنی توجہ اور کیئر ملی تو وہ خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی، ورنہ اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی کہ اس حالت میں اپنا خیال نہ رکھتی۔ بس مہد کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو وہ ذرا نخرے دکھا رہی تھی۔ اب تو بتا دو لنچ کس خوشی میں کروایا ہے؟ لنچ کے بعد سردی میں آئس کریم کے مزے لیتے ہمدان نے پوچھا۔ میری شادی کی خوشی میں، حفصہ اطمینان سے بولی۔ واٹ؟ ہمدان کی آئس کریم حلق میں پھنس گئی۔ اس کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہے بھائی، سب میری شادی کا سن کر ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے میں کوئی انوکھا کام کر رہی ہوں؟ اس کے ایسے شاکنگ تاثر دیکھتے حفصہ چڑ گئی۔ پہلے تیمور نے ایسا کیا اور اب ہمدان، تو تم بیٹھے بٹھائے ایسا دھماکہ کرو گی تو شوق تو لگے گا۔ ویسے کون ہے وہ لکی ون؟ مہد نے مسکراتے پوچھا۔ حفصہ نے بہت مشکل سے اپنے اندر کی کیفیت پہ کنٹرول کیا اور مسکرائی۔ عباس مان گیا وہ؟ ہمدان نے سر ہلاتے پوچھا۔ نہیں، ابھی اس سے پوچھا نہیں، اس نے پھیکا سا مسکراتے جواب دیا۔ واہ بھائی، کمال ہو تم، جس سے شادی کرنی ہے اس سے پوچھا نہیں اور باقیوں کو شادی کی ٹریٹ دے رہی ہو، کمال ہے۔ ہمدان تو اس کے کارناموں پہ اشش کر اٹھا۔ اچھا پوچھ لوں گی، اس نے کون سا انکار کرنا ہے؟ حفصہ سر جھٹکتے بولی۔ ہمدان نے جواب نہیں دیا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ نہ جانے کون سا احساس ہلکورے لینے لگا تھا۔ حفصہ نے مڑ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ابیر تھی، مہد، ابیہا اور آپو کے ساتھ۔ اللہ نے خود موقع دیا ہے، گنوانا مت، اس کی طرف منہ کرتے آہستہ سے بولی۔ مطلب؟ ہمدان نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ روز گھر سے باہر نہیں آتی اور گھر کے اندر تم جا نہیں سکتے، تو یہی موقع ہے معافی مانگنے کا۔ حفصہ نے سیدھی بات کی۔ پر ہمدان تذبذب کا شکار تھا۔ پر کچھ نہیں، آخری موقع ہے، حفصہ نے یاد دلایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، میں کیسے جاؤں؟ ہمدان نفی میں سر ہلا گیا۔ اب اپنی وجہ سے وہ ابیر کی لائف میں کوئی پرابلم نہیں لانا چاہتا تھا، وہ باہر آ جائے گی، تم جاؤ باہر۔ حفصہ نے یقین دلایا تو وہ بھی سوچ کر سر ہلا گیا کہ آج تو یار آر یا پار۔ حفصہ کو شکریہ کہتا وہ گارڈز کی ہمراہی میں پارکنگ ایریا کی طرف چل دیا۔ گارڈز نے پارکنگ کا سارا ایریا خالی کروا دیا، اب وہاں صرف ہمدان تھا اور مسلح گارڈز۔ دوسری طرف وہ 4 لوگ سب سے الگ تھلگ ٹیبل پہ بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لطف اندوز تو 3 ہو رہے تھے، چوتھا ناراض نظروں سے ان کو ٹھنڈ میں آئس کریم کھاتا بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں شکریہ، آپ کھائیں۔ ابیر نے اس کو کھانے کا اشارہ کیا تو مہد جل کر بولا۔ وہ تینوں ضد کر کے اتنی ٹھنڈ میں آئس کریم کھانے آئی تھی، آپوں نے بلیک میل کیا کہ پھر پتہ نہیں اب کب آنا ہو، آج ہی کھلا دو۔ مہد کو چاروں ناچار ان کی بات ماننی پڑی۔ وہ مہد کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا چاہتی تھی جب اس کا فون بجا۔ اٹھا کر دیکھا تو حفصہ کا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو پیاری لڑکی؟ ابیر چہک کر بولی۔ حفصہ آواز نہیں آ رہی، دوسری طرف سے آواز نہ آئی تو وہ ذرا زور سے بولی۔ یہاں کچھ نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے، آپ باہر جا کر بات کر لیں۔ اس کو زور سے بولتے دیکھ مہد نے بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ہیلو حفصہ، اب آواز آ رہی ہے؟ پارکنگ میں آ کر اس نے پوچھا۔ حفصہ نے دل میں ابیر سے معافی مانگتے ہیلو ہیلو کرتے کال بند کر دی۔ کٹ گئی، چلو گھر جا کر بات کروں گی۔
فون کی تاریک اسکرین دیکھ کر سوچتی وہ واپس مڑتی اندر جانے لگی، لیکن پیچھے کھڑے انسان کو دیکھ اس کے قدم منجمد ہوئے۔ چہرے کا رنگ ایک دم سے بدلا۔ خود کو سنبھالتے، اس کو اگنور کرتے اس نے اندر جانا چاہا، لیکن ہمدان گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عبیر جی جان سے کام گئی۔ پہلی اور آخری بار میری بات سن لو۔ سر جھکا کر اس کو دیکھتے ہمدان دل خراش لہجے میں بولا۔ عبیر کو سمجھ نہ آیا کہ رکے یا چلی جائے۔ اس نے ایک نظر پارکنگ کو دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا، صرف 4 گارڈز کھڑے نظر آ رہے تھے جو یقیناً ہمدان کے تھے۔ جلدی کہو، بیزار لہجے میں عبیر نے اس کی 7 نسلوں پہ احسان کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے ساتھ، ہر گناہ کی، زیادتی کی، معافی مانگنا چاہتا ہوں عبیر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے احساس ہے میں نے بہت غلط کیا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے وہ نم آواز میں بول رہا تھا، کیا معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ عبیر ایک دم سے بولی۔ عبیر، ہمدان نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، تم بتاؤ، معاف کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا غلط کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ صرف اتنا کہ تم سے پیار کے چند لفظوں کی توقع رکھی تھی۔ تمہارے اتنے غلط رویے کے بعد بھی تم سے کبھی منہ نہ موڑا، بلکہ ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلا سکوں، اور تم نے کیا کیا؟ صرف اپنے ایک خواب کے لیے میری زندگی برباد کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کس بات کی معافی دوں تمہیں بتاؤ؟ پہلے دن کی دلہن کو بے عزت کر کے کمرے سے نکالنے کی، اپنی بیوی کی بات بے عزتی کرنے کی، اپنی بیوی کے کردار پہ داغ لگانے کی، اس کو رات کے وقت اس درندوں سے بھری دنیا سے گھر سے باہر نکالنے کی۔ ہاں، کس بات کی معافی؟ عبیر تو جیسے پھٹ پڑی تھی۔ اتنے وقت سے کے اندر سب کچھ جیسے لاوے کی طرح باہر آیا تھا۔ ہمدان کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ اپنی غفلت میں وہ کیا کر چکا تھا آج عبیر کی باتیں سن کر احساس ہوا تھا۔ تم نے کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی تھی۔ زبردستی صرف تمہارے ساتھ نہیں، میرے ساتھ بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے وہ نہ کیا جو تم نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ لڑکی تھی میں، مجھے حق نہیں تھا احتجاج کرنے کا۔ میں کہتی رہی کہ میں ایسی نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن تم اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ تم نے میری بات نہیں سنی۔ میں کیوں سن لوں اب تمہاری بات؟ کیوں معاف کروں؟ تم نے کیا تھا یہ سب جو مجھ سے توقع رکھی؟ عبیر نے بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا۔ اس کے سامنے آتے ہی وہ بھیانک رات کی تکلیف سے پھر سے یاد آ گئی تھی۔ معاف نہیں کرنا تو کوئی سزا دے دو، لیکن میری یہ تکلیف ختم کر دو عبیر، یہ مجھے پل پل مار رہی ہے، پلیز عبیر کوئی سزا دے دو، بھلے میری جان لے لو، لیکن یہ تکلیف ختم کر دو۔ اس کے قدموں میں بیٹھا وہ ہاتھ جوڑ کر کہتا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، بند کرو اپنا ناٹک اور جاؤ یہاں سے۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ ایک ایسے شخص کو معاف کر دوں جس نے مجھے داغدار کیا ہو۔ عبیر نفرت سے منہ پھیر گئی۔ عبیر، ہمدان نے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے تو عبیر جلدی سے پیچھے ہٹی۔ نہیں ہمدان، آج نہیں، بہت سہا ہے میں نے تمہاری، صرف تمہاری وجہ سے۔ بیوی تھی میں تمہاری، اللہ نے تمہیں میرا محافظ بنایا تھا، پر کیا کیا تم نے؟ محافظ ہو کر بھی میری حفاظت نہ کر سکے؟ تم نے اس رات مجھے گھر سے باہر نکالتے یہ سوچا کہ ایک اکیلی لڑکی جس کو راستوں کا بھی علم نہیں، جو اکیلی باہر نہیں گئی کبھی، وہ رات کے وقت کہاں جائے گی؟ جگہ جگہ بھیڑیے چیڑ پھاڑ کرنے کو منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ تم نے نہیں سوچا کہ وہ ڈرپوک سی لڑکی کیسے خود کو بچائے گی؟ تم نے کچھ نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا گزری جب میرے ہی شوہر نے میرے کردار پہ انگلی اٹھا کر مجھے گھٹیا ثابت کیا؟ کیا قصور تھا میرا ہمدان، کیا قصور تھا؟ میں نے تو کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، اپنا جائز حق بھی نہیں مانگا تھا، کہ پھر کس بات کی سزا دی تم نے؟ اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے نم آواز میں کہتے وہ ہمدان کی روح تک جھنجھوڑ گئی تھی۔ امو، کافی دیر تک عبیر کا ویٹ کرتی ابیہا خود ہی باہر آ گئی۔ عبیر نے جلدی سے آنکھیں دوپٹے سے صاف کرتے مسکرا کر مڑتے اس کو دیکھا۔ امو کیا ہوا؟ پاس آتے اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں میری جان، چلیں اندر۔ اپنے آنکھوں اور لہجے کی نمی چھپاتی وہ مسکرا کر بولی، ارے آپ؟ ہمدان کو دیکھ کر وہ خوشی ہوئی۔ عبیر نے حیرت سے دیکھا، کیا وہ جانتی تھی ہمدان کو؟ ابیہا چلو۔ عبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے کو کہا۔ ایک منٹ امو، آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ کا درد ٹھیک ہو گیا؟ عبیر کو رکنے کا اشارہ کرتے وہ اس کے قریب آتے پیار سے بولی۔ ہمدان کا دل کیا کہ اس چھوٹی سی بچی کو ڈھیر سارا پیار کر دیں جو اتنے وقت بعد اس کے درد کا پوچھ رہی تھی۔ ایک نظر عبیر کو دیکھتے اس نے نام میں سر ہلایا۔ آپ کی امو معاف کر دیں گی، پھر ختم ہو جائے گا۔ اب کہ اس کی سفارش کرنا چاہیے، اپنی باتیں اپنے تک رکھو تو اچھا ہے، میری بیٹی کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبیر ابیہا کی بات آتے پھنکاری۔ امو آپ ان کو معاف کر دو نا، آپ نے بولا تھا معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، آپ بھی کر دو، پھر ان کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ابیہا نے ماں کو اس کی بات یاد دلاتے سفارش کی۔ آپ چلو یہاں سے ابیہا۔ عبیر نے جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر ہمدان سے دور کیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہمدان کو دیکھ مہد غصے سے بولا۔ ان دونوں کو اتنی دیر سے غائب دیکھ مہد اور آپو خود ہی باہر آ گئے۔ آپو نے ناسمجھی سے ہمدان کو دیکھا، لیکن فی الحال کچھ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ گارڈز نے ان کو وہاں سے جانے کا کہا، لیکن ہمدان نے ہاتھ اٹھا کر ان کو منع کیا۔ بابا، یہ والے انکل امو سے سوری کر رہے ہیں،
آپ امو کو بولو نا کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو بہت پین ہوتا ہے، اگر امو معاف کر دیں گی تو ان کا پین ختم ہو جائے گا۔ باپ کو دیکھ ابیحہ نے فوراً پوری بات بتائی۔ چلیں عبیر، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے منہ لگنے کی۔ مہد عبیر کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ عبیر بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ ہمدان اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ عبیر نے رک کر ایک نظر مہد کو دیکھا اور ہمدان کی طرف مڑتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے دعا کیوں دی تھی؟ میں نے اتنا برا کیا تمہارے ساتھ، پھر بھی تم نے دعا دی؟ اس وقت سے آج تک اپنے دل میں چھپتا سوال اس نے پوچھ لیا کہ وہ دعا اس کو بددعا بن کر لگی تھی۔ اس کو اللہ نے اتنے کم وقت میں بہت ترقی دی، لیکن اس کا سکون لے لیا تھا۔ وہ تمہارے لیے نہیں تھی، میرے لیے تھی۔ میں نے اس وقت خود کو کسی شدید رد عمل سے روکنے کے لیے وہ دعا دی۔ بس یا کچھ اور؟ مختصر جواب دیتے اس کو پوچھا۔ ہمدان نفی میں سر ہلاتے پلٹ گیا۔ نامراد پلٹ گیا؟ اس کا گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اتنی آسانی سے معاف کر دیا جاتا۔ اس نے ایک پاک دامن لڑکی پہ بہتان لگایا تھا، جس کی اسلام میں سخت وعید ہے کہ جب تک وہ نہ معاف کر دے جس پہ بہتان لگایا گیا، تب تک توبہ قبول نہیں ہوتی۔ امو، آپ نے بولا تھا کہ اگر کسی کو معاف کر دیں تو اللہ اجر دیتا ہے، کیا آپ کو اجر نہیں چاہیے؟ ابھی ہمدان کی اتری صورت دیکھ آہستہ سے اس کے کان میں بولی۔ عبیر ایک دم رک گئی۔ کیا ہوا؟ اس کو رکتے دیکھ مہد نے پوچھا۔ آج یہ سب یہیں ختم کرنا ہے مہد۔ اس نے نم آنکھوں سے مہد کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہد نے سر ہلا دیا کہ وہ بھی اب عبیر کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رکو! ہمدان کو دور جاتا دیکھ عبیر نے زور سے پکارا۔ ہمدان نے مڑ کر اس آس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ اتنا بڑا ظرف نہیں میرا کہ معاف کر دوں، لیکن تمہیں سزا دے کر یہ قصہ یہیں ختم کرنا ہے۔ عبیر سپاٹ لہجے میں بولی۔ تم جو بھی سزا دو مجھے منظور ہے۔ ہمدان کو جیسے نئی زندگی کی نوید ملی تھی، لیکن عبیر کے اگلے الفاظ اس کی جان نکالنے کو کافی تھا۔ منظور ہے؟ اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس نے ہمدان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ اگر میں یہ سزا پوری کر لوں تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اٹکتی سانس کے سنگ اس نے پوچھا تو عبیر نے ہاں میں سر ہلا دیا اور مہد کا ہاتھ تھامے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عبیر نے ہمدان سے ملنے کی کوشش کی، لیکن مہد نے سختی سے منع کرنے پہ خاموش ہو گئی۔ ہمدان نے بھیگی آنکھوں اور زخمی مسکان کے ساتھ عبیر کا ہاتھ مہد کے ہاتھ میں دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ آج اس نے اپنے گناہ کی سزا پا لی تھی۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا حفصہ کرے گی شادی کا فیصلہ؟ کیا ہمدان ایسے ہی رہے گا یا بدلے گی اس کی قسمت؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔